अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उस पर हम तफसील से बात करें। मुख्तलिफ जलसे जुलूस रैलियाँ और इंतखाबात की एक गहमा गहमी किसी हद तक हमें इस वक्त नज़र आ रही है। बड़ी जमातें अपने जलसे कर रही हैं। पीपल्स पार्टी, रावलपिंडी, नून लीग की बात करें तो सियालकोट, और उसमें यकीनन मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं किस तरीके से मुल्क को जो इस वक्त मसाइल हैं उनसे बाहर निकालना है। अपने अपने हल और तजावीज़ यहाँ पर पेश की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की अप्रोच अग्रेसिव रही है। उन्होंने एक मनाजरे का चैलेंज भी दिया था। PMLN के जो बानी हैं, कायद हैं, जो जनाब नवाज शरीफ साहब, उनको, जिसको पहले शहबाज शरीफ साहब ने कबूल किया, फिर उससे इनकारी हुए, उनका किसी मनाजरे की ज़रूरत नहीं है। नून लीग का माजी तमाम तर चीज़ों का गवाह है। बिलावल साहब वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि शेर पर नहीं तीर पर आपने मोहर लगानी है, वोट देना है, और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म का ख्वाब देखने वालों के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे और पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आना है और वो ही मुल्क को मसाइल से निकालेगी। नून लीग ऑन द अदर हैंड, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब, जो तीनों इस वक्त इंतखाबात की कैंपेन कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कुछ ताख़ीर से उनकी एंट्री हुई है, वो ज़रा बैक सीट पर रहे, लेकिन अब उनके भी चीज़ें और बयानात हमें नज़र आ रहे हैं। कल मंशूर पेश किया गया और आज के जलसे में भी उनका जो खिताब है वो वाज़े अवाम की फ़िक्र है उन्हें, और माजी को वो बार बार याद करते हैं कि किस हालत में उन्होंने मुल्क छोड़ा था और आज किन हालात में, और फिर ये अज़्म भी दोहराते हैं कि उन्होंने मुल्क को किस तरह बेहतरी और तरक्की की राह पर दोबारा से गामज़न करना है। मैं गैलप के सर्वे का जिक्र करूँगा। अब जब बहुत कम दिन बाकी हैं आम इंतखाबात में, 8 फरवरी की तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, तो गैलप का सर्वे ये बात वाज़े कर रहा है कि मुल्क में 2018 के इंतखाबात जितनी गहमा गहमी नहीं है। एक बड़ी तादाद है, बड़े तादाद में लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि इंतखाबात का जो जोश व खरोश है और जो माहौल है वो नहीं है बिल्कुल भी इस वक्त मुल्क में। ये चीज़ बड़ी हद तक सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात जिसके हवाले से मुख्तलिफ राय लोग रखते हैं, कहीं पर उसकी मकबूलियत है और कहीं पर उस पर तनकीद है, लेकिन एक तस्वीर ऐसी बन गई हुई है कि शायद वो जमात रियासत के साथ टकरा चुकी है। और अब जो ख़बरें आज भी कुछ ज़राए से हम तक पहुँच रही हैं उसमें यह कि वो मज़ीद टकराने का इरादा रखते हैं। एक ख़बर जो पहुंची वो मुख्तलिफ ज़राए से कि अमेरिका और बाकी जगहों पर बड़ी तादाद में सरमायाकारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की है इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाने के लिए, तमाम तर चीज़ों को। लेकिन ऐसे में बैरिस्टर गौर साहब वाज़े तौर पर यह कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को बराह रास्त तमाम से मुंतखब कराएंगे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या फील्ड ही नहीं दी गई। और फिर अगर आज की भी हम बात करें तो एक कॉल थी जो कि बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई थी। आज मुख्तलिफ शहरों में हमें एक हद तक लोग निकलते हुए नज़र आए, जिनमें गिरफ़्तारियाँ भी हुईं। लेकिन अगर कहा जाए कि बहुत बड़ी तादाद में को लोगों ने उनकी कॉल को वेलकम किया हो या लोग निकल आए हों, तो उस तरह की भी कोई सूरत हाल हमें आज के दिन में नज़र नहीं आई। और इस सब में हम आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा तफसील से आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मसूद रज़ा साहब, सीनियर एंकर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्फ़िकार राज साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और सैयद मोहम्मद अली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों गेस्ट को वेलकम कहूँगा। मसूद रज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देख रहे हैं अब? कुछ गहमा गहमी किसी हद तक तो हमें नज़र आना शुरू हुई है, गो कि ताख़ीर से, लेकिन फिर भी क्या फ़िज़ा है इंतखाबात की, या अभी भी माहौल उतना उसमें जोश व खरोश नहीं है जितना होना चाहिए जब हम इतना करीब हैं इंतखाबात के? देखिए, ये गैलप सर्वे का भी आपने जिक्र किया और वो भी ये बता रहा है कि लोग समझते हैं गहमा गहमी नहीं है। इलेक्शन तो ऐसा लग रहा है कि शायद सिर्फ पंजाब में लड़ा जा रहा है। मैं यहाँ कराची में मौजूद हूँ। यहाँ पर जलसे जुलूस तो होते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर जिंदगी मामूल की तरफ है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत वालिहानापन है आवाम का। एक डिस्कनेक्ट सा महसूस हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात, जिसकी वाकई फॉलोइंग है और अच्छी खासी फॉलोइंग है, जो आज भी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकती, रैलियां नहीं निकाल सकती, जलसे नहीं कर सकती। तो ये इलेक्शन एक ऐसे माहौल में हो रहे हैं जिसमें इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन मुतनाज़ हो चुके हैं। और शायद यही वजह है कि लोगों का जोश व खरोश, वालेहानापन जो होना चाहिए इलेक्शन के लिए, वो नजर नहीं आ रहा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। वो जोश व खरोश आपको नज़र नहीं आ रहा है। मैं यही जानना चाहूँगा इस वक्त जो बिलावल साहब के स्टेटमेंट्स हैं और जो PMLN की बातें हैं, इनको किस तरह से मसूद रज़ा साहब आप देख रहे हैं? ये जो अभी हालिया मनाजरे की बात करना,
بلاول صاحب کا اور پھر پی ایم ایل این کی مطلب سینئر لیڈرشپ اس کو جواب دیتے ہوئے اور پھر اس سے مکر جائے، اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیے اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ عوام کی توہین کی جا رہی ہے۔ 16 مہینے میں آپ شہباز شریف صاحب کے وزیر خارجہ تھے ان کی کابینہ میں، اور آپ کے متعدد وزیر تھے، آپ کے متعدد مشیر تھے، بھرپور طریقے سے آپ کو اس حکومت میں نمائندگی حاصل تھی۔ نون لیگ کے بعد سب سے بڑی جماعت آپ ہی تھے، اور اس وقت آپ نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، ان کے خلاف کوئی لفظ کہنا تو دور کی بات، بلکہ شہباز شریف صاحب سے کہتے تھے کہ سندھ کو شہباز اسپرٹ کی ضرورت ہے، جی آپ یہاں پر آ جائیے، یہاں پر آ جائیے۔ تو آپ کا تعلق تو یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ آنے والی جو حکومت ہوگی وہ ایک یونٹی گورنمنٹ ہوگی، ایک نیشنل گورنمنٹ ہوگی، اور پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوگی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں فیصلے زرداری صاحب کے ہی پریویل کرتے ہیں۔ تو جو بھی اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کل آپ ایک ساتھ تھے اور کل پھر آپ ایک ساتھ ہوں گے۔ آج آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ نورا کشتی لڑ رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو حصہ پہلے سے طے شدہ ہے، آپ کو مل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ حصہ مل جائے، اور بس اس کے بعد جب الیکشن ختم ہو جائیں گے تو آپ بھی دیکھیے گا ارسلان بھائی، ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ پھر ایک ساتھ ہوں گے، ایک ساتھ چل رہے ہوں گے، فرینڈلی۔ اگر اپوزیشن میں بھی بیٹھے تو فرینڈلی اپوزیشن ہوگی، مگر اطلاعات تو یہی ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ شاید صدر بننا چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب کو اچھی میجورٹی ملی، کہ وہ سمپل میجورٹی بھی ملتی ہے، تو وہ ضرور وزیر اعظم بنیں گے، اور اگر نہیں ملی تو شاید کوئی اور بنے گا۔ تو ایک ارینجمنٹ پہلے سے موجود ہے۔ ایم کیو ایم کہہ چکی ہے کہ وہ جیتے گی تو ساری سیٹیں نون لیگ کے قدموں میں رکھ دے گی۔ اسی طرح آئی پی پی کا اتحاد ان کے ساتھ ہو چکا ہے، باپ کا اتحاد ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو یہ لڑائی ہے، یہ مجھے نورا کشتی لگتی ہے اور عوام کی توہین معلوم ہوتی ہے۔ رائٹ، ذوالفقار راج صاحب کی جانب میں بڑھوں گا۔ ذوالفقار بھائی، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت کی جو صورتحال ہے؟ یہ واقعی یہ بظاہر نورا کشتی ہے نون لیگ کے کیمپ سے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب یہ بات پر غور کریں کہ کل انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑ سکتا ہے، اور نون لیگ اتنا اگریسولی میرے خیال سے کسی حد تک رسپونڈ کر رہی ہے، لیکن ٹیک آن نہیں کر رہی ہے کہ وہ ہیڈز آن جائے اور بیانات پیپلز پارٹی کے حوالے سے دے، لیکن بلاول صاحب کچھ اگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ اس سب سے وہ کچھ اچیو بھی کر پائیں گے، یا بظاہر یہ آج کی باتیں رہیں گی اور کل پھر مزید ساتھ بیٹھیں گے اور مزید ہنسنا پڑے؟ دیکھیے اسلام بھائی، آج جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ورسٹ سچویشن ماضی کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں۔ 90 کی دہائی میں چلے جائیں، 88 میں چلے جائیں، تو سچویشن اس سے بہت زیادہ اگریسو اور بہت زیادہ ہیٹ اپ تھی، اور آج تو اس کے اشرے شید بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر آج آپ دشمن ہوتے ہیں، کل دوست بنتے ہیں، اور پھر عوام بھی اس پہ بہت زیادہ کان نہیں دھرتی، توجہ نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ سیاستدانوں کو اس کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس عوام کو جب چاہیں بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب 2023 میں صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے۔ اب عوام ان ساری چیزوں کو نوٹس بھی کر رہے ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے وہ 2 منٹ میں کلپ نکل آتا ہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو ابھی سے قرآن پاک کے اوپر حلف دینا پڑ رہا ہے اپنے لیڈر سے، پارٹی سے، نظریے سے، وفاداری کا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ نورا کشتی جو چل رہی ہے یہ چورن نہیں بیک سکے گا۔ اصل میں بنیادی طور پہ جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ 2 پارٹی سسٹم تھا، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی۔ جب اس کے دونوں پارٹیز کے کارکردگی کے حوالے سے اختلاف پیدا ہوا تو اس کو پی ٹی آئی نے کور کیا، اور پی ٹی آئی نے بنیادی طور پہ مڈل کلاس جو اس سسٹم سے ناراض تھی، سسٹم سے باہر تھی، اور وہ لوگ ووٹ بھی نہیں ڈالتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا، تو عمران خان نے کیا کیا کہ انہوں نے سب لوگوں کو موبلائز کر کے اس مڈل کلاس کو وہ مین اسٹریم سسٹم میں لے کے آئے، اور اس کی وجہ سے آپ کی سیاست کے اندر ایک نیا رنگ آیا، یوتھ کی پارٹیسپیشن ہوئی، ایک نیا پارٹی کلچر، نیا پولیٹیکل کلچر متعارف ہوا، اور سیاست کے اندر ایک ہلچل آپ کو دیکھنے کو ملی۔ اب کیا ہوا کہ اس مڈل کلاس کو مایوس کر کے ڈنڈے مار کے اب ان کو گھروں میں دوبارہ بند کر دیا گیا، اور ان کو میسج دے دیا گیا کہ آپ کے سسٹم میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو سپیس دوبارہ سے پیدا ہوئی ہے جو پی ٹی آئی نے فل کی تھی، اس کو دوبارہ سے نورا کشتی کے ذریعے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوبارہ
पुराना मॉडल लेके टू पार्टी सिस्टम दोबारा मर्ज करना चाहती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब पीटीआई ये रेलेवेंट नहीं हुई इस सारे इंतकामी सूरत हाल के बावजूद। पीटीआई मैटर कर रही है, रेलेवेंट है, और उनकी आज की जो रिलीज थी वो इस बात की तस्दीक है कि तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद पीटीआई एग्जिस्ट कर रही है, उनकी सबसे ज्यादा कैंडिडेचर है, और उनकी मुझे जुल्फकार साहब ये बताइएगा, मुझे कुछ चंद एक नकात बता दें इनके एग्जिस्ट करने की वजूहात क्या हैं, आप क्या समझते हैं? मतलब कोई मिसाली हुकूमत की कारकर्दगी थी, कोई मनसूबे काम ऐसे कर दिए जिनसे काम आदमी इतना मुतासर हुआ है क्या? मुझे कुछ चंद एक वजूहात काइंडली ज़रूर बताइए। पहली वजह तो ये है कि जब इमरान खान को रिप्लेस किया गया और उसकी जगह इनको लाया गया, तो अवाम को सबसे ज्यादा जो गुस्सा था वो इस बात का था कि इमरान खान को भेजने का गुस्सा कम था, इनको लाने का ज्यादा था। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान बुनियादी तौर पे पिछले 20 साल इनकी करप्शन और बैड गवर्नेंस के रिएक्शन के तौर पे पीटीआई का वजूद सामने आया था। अब दोबारा से ये मुसल्लत हुए तो उसकी पॉपुलैरिटी उनको मिल गई, उनकी एग्जिस्टेंस दोबारा से हो गई। वो नेचुरल उनकी तभी मौत अगर होती पॉलिटिकली तो वो शायद आज एग्जिस्ट ना कर रहे होते। जो कुछ हुआ, सिस्टम ने जो कुछ किया, उसके नतीजे में वो एक मजलूम कार्ड उनको मिल गया। तो जुल्फकार भाई ये सिर्फ एक वाहिद एक मजलूम कार्ड, एक वाहिद रीजन है सिर्फ यही कि भी उनको निकाला गया और इनको लाया गया? जी देखें, दूसरा ब्रदर इसमें यह है कि जो चीजें जो नैरेटिव लेके चेयरमैन पीटीआई चले थे वो उसी जगह चीजें मौजूद हैं। लीडर बुनियादी तौर पे ख्वाब फरोश होता है, वो ख्वाब बेचता है, और उन्होंने बड़े कामयाबी के साथ नैरेटिव बनाया और उसको सेल किया। अभी उसका काउंटर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेके आई, कुछ सोल्यूशन नहीं लेके आई। जहां पे पीटीआई ने मामला छोड़ा था वहीं पे मौजूद है। तो इसलिए आम आदमी ये समझता है कि मौजूदा जो लॉट है इमरान खान की मौजूदगी में उससे बेहतर कोई नैरेटिव और कोई लीडर नजर इसलिए नहीं उनको आ रहा कि उसमें ओवरसीज का इशू था, जहां पे वो छोड़ के गया वहां पे खड़ा है। यूथ का जो इशू था वहां पे खड़ा है। स्टेटस क्यू की बात इमरान खान करता था, वहीं पे खड़ा है। करप्शन की उसने एक नैरेटिव बनाया, वहीं पे खड़ा है। पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग है जो उसके साथ खड़ा है। मजहब कार्ड है, ये 8-10 किस्म के कार्ड है जो उसकी जेब में है। उसमें नहीं, से मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ जुल्फकार भाई कि इन कार्ड्स में से, ये तो कार्ड थे ना, इनमें से किस चीज़ पे काम क्या हुआ था? क्या नौजवान की हालत बहुत बेहतर हो गई थी? क्या मिडिल क्लास की हालत बहुत बेहतर हो गई थी? क्या बाकी चीज़ें कोई, मतलब इनमें से एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो वहीं पर था? मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया गया, चीज़ों को एक्सप्लॉइट तो किया गया, या मज़ीद उनको कह लीजिए कि तेज़ किया गया, लेकिन किस चीज़ पे? मैं काम ऐसा जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड एट टाइम्स। इस्लान भाई हम भी सारा दिन ग्राउंड्स के ऊपर होते हैं। इस मामले पे, गवर्नेंस के मामले पे शायद इमरान खान को उस तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता, और मैं भी यकीनन नहीं कर मैं सकता। जरा मैं ब्रेक पे जाने से पहले जरा चाहूंगा मैं सैयद मोहम्मद अली साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। अगर उनको मौका मजीद थोड़ा सा दे दिया जाता तो शायद आज जो पॉपुलैरिटी उनको मिल रही है ये पॉपुलैरिटी ना मिलती। राइट, मैं ज़रा मोहम्मद अली साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। सर कैसे देख रहे हैं अली साहब आप इस सारे मामले को? नून लीग और पीपल्स पार्टी टू बिगिन विद आमने सामने इनका होना, दो बड़ी जमातें हैं इस वक्त, दो बड़ी स्टेक होल्डर जमातें हैं आम इंतखाबात के लिए। जिस तरह से मसूद भाई ने कहा, ये नूरा कुश्ती का ही नाम आप इसको देंगे, और फिर मतलब क्या अवाम अब आज के इस दौर में चीज़ों को नहीं समझते कि आज बिला कल तक वो साथ थे, झुक झुक के एक दूसरे को सलाम करते थे, आज एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, कल फिर झुक के सलाम करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे। ये कौन सी कोई 70 की या 80 या 90 की भी दिहाई है? अब तो लोग दे वेरी मच अवेयर। तो ये क्यों जा रहा है, और क्या वाकई ये नूरा कुश्ती है या कुछ बदल गए हैं बिलावल साहब और कुछ नई सोच और नए अज़ाइम रखते हैं? शुक्रिया जी। देखिए अरसान साहब, मैं ये समझता हूँ कि एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट 4 पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात ये है कि देखें, पाकिस्तान में शायद जमात इस्लामी के अलावा कोई भी नजरियाती जमात तो नहीं, ये एक सियासी हकीकत है। और बाकी तमाम जो सियासी जमातें हैं उनका किसी भी सूबे से ताल्लुक हो, कितनी भी पुरानी तारीख हो, वो बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूंसी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही करती हैं, जिसका बुनियादी मतलब ये है कि कुछ आपकी बरादरीज या कुछ लॉबीज जो होती हैं उनके वसाइल और सपोर्ट इस्तेमाल की जाती है,
جبکہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایتھنک سپورٹ بیس آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے یا کوئی نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. اچھا اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں جو کہ تیسرا پہلو ہے کہ جناب نورا کشتی ہے یا نہیں ہے. تو بھئی بات یہ ہے کہ اصل مقصد تمام سیاسی جماعتوں کا اس سے قطع نظر کہ ان کا لیڈر کون ہے, ان کا بیانیہ کیا ہے, ان کی تاریخ کیا ہے, وہ تو بنیادی طور پہ پاور پالیٹکس, اور انہیں حکومت میں آنا ہے اور اقتدار حاصل کرنا ہے, اور اس کے لیے ان کو کسی کے ساتھ اتحاد بنانا پڑتا ہے یا کسی کے خلاف کوئی بیانیہ بنانا پڑتا ہے. تو یہ تو مطلب ایک سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے, اس میں کوئی اخلاق, کردار اور نظریے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور جہاں تک چوتھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اصل بات جو ہونی چاہیے وہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ آپ کی گورننس میں کی پرفارمنس کو سامنے لایا جائے. میڈیا کے ذریعے سے اس وقت ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ جن جن جماعتوں کو جتنا بھی اقتدار اور وقت ملا, ہر ڈومین میں, معاشی مسائل میں, روزگار کے مسائل میں, مہنگائی کے مسائل میں, خارجہ پالیسی میں, سلامتی میں, ایکچولی ان کا پچھلا مینیفیسٹو کیا تھا اور انہوں نے ایکچولی ڈیلیور کیا یا نہیں کیا, اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا, اور آئندہ آپ کا جو مینیفیسٹو ہے وہ میں ابھی آپ کے پروگرام میں شریک ہونے سے پہلے ساری پارٹیز کا مینیفیسٹو دیکھ رہا تھا. مطلب اس میں بیسیکلی وعدے ہیں, اس میں نعرے ہیں, لیکن اس میں پلان نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے آپ بات مکمل کروں گا. دیکھیں اگر ایک صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں تنخواہیں ڈبل کر دوں گا, تو بھائی کیسے ڈبل کر دیں گے؟ مطلب آپ پہلی بات کہ کیا پاکستان کی 24 کروڑ عوام سرکاری ملازم ہے کہ وہ سب کی تنخواہ ڈبل ہو جائے گی؟ یا آپ ارسلان صاحب آپ کے بھی جو چینل کے مالکان ہیں وہ آپ کی تنخواہ بھی ڈبل کر دیں گے؟ میرے جو جس اسکول میں بچے پڑھتے ہیں ان کے ٹیچر کی تنخواہ بھی ڈبل ہو جائے گی, تو پھر تو میری فیس بھی ڈبل ہو جائے گی. تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کیسے ڈبل کر دیں گے؟ آپ ٹیکس ڈبل کر دیں گے یا باہر سے قرضے جو لیتے ہیں ان کی مقدار ڈبل کر دیں گے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ میڈیا جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ اگلے 10 دن میں اس کا سب سے کرٹیکل رول ہے کہ وہ صرف ایک ویکل نہ بنے, ایک سورس نہ بنے. رائٹ, میں علی صاحب I was about to discuss this manifesto thing. حکمت عملی اور پلان کیا ہے؟ ٹھیک ہے, رائٹ سر, اس کو بریک کے بعد ذرا منشور آئے ہیں, کل کے دن میں ہی آئے ہیں, ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی. نون لیگ نے بڑا ٹائم لگا کے عوام سے تجاویز مانگی, پھر عرفان صدیقی صاحب جیسا ایک برین اس کے پیچھے تھا, پھر نواز شریف صاحب کل بیٹھے اور پھر وہ منشور بتایا کہ کیا ہے. پیپلز پارٹی اپنا منشور 27 دسمبر سے دے چکی ہوئی ہے, لیکن اس کو باضابطہ طور پر کل دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا منشور پیش کیا اور باقی جماعتوں کے منشور بھی ہیں. ذرا تھوڑی سی بات ہم بریک کے بعد اس پر کریں گے, ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. کچھ بات کریں گے جی. کل منشور ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور, تاریخ کا اعلان انہوں نے پہلے سے کیا ہوا تھا. پہلے عوام سے تجاویز مانگی, اس کے بعد کافی کام کیا گیا اور ایک تفصیلی منشور ہے. مسعود بھائی کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس منشور کو؟ ایک تو ساری جماعتوں کا منشور, ابھی جس طرح محمد علی صاحب نے پہلے بات کی کہ صرف ایک منشور دے دیا جاتا ہے کہ جو پاپولر ایک سلوگنز ہیں ان کو اٹھایا, عوام کے جو مسائل ہیں ایڈریس کیا, یہ سوچا نہیں کہ کس طرح سے ان کو کیا جائے گا. اور اب جو اس وقت مختلف سرویز اور چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو منشور پیش کیے گئے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا بظاہر ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے. لیکن کیسے دیکھتے ہیں ٹو بگن ود PMLN کا منشور یا پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں, یہ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنا منشور پیش کر دیا, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ محمد علی صاحب نے بالکل درست بات کہی تھی, اور جب IPP کا سب سے پہلے منشور آیا تھا تو ہمیں ہنسی آئی. پیپلز پارٹی کا منشور آیا تو وہ بھی اسی طرح کا تھا, ہم نے قہقہے لگائے. لیکن جب نون لیگ کا منشور آیا تو اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھی, کیونکہ اس کے لیے ہمیں بتایا گیا تھا کہ 40 لوگوں کی ٹیم ہے, عرفان صدیقی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. نہ صرف وہ بیانیہ بنائے گی بلکہ وہ منشور بھی بنائے گی, اور منشور جو ہے وہ قابل عمل منشور ہوگا. لیکن کل جب اس منشور کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر تو بلند و بانگ دعوے ہیں, وعدے ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس طرح سے قابل عمل ہوگا. تو آپ کہتے جی ہم آسمان میں چھید کر دیں گے, تو جی آپ کر لیں آسمان میں چھید, ہوگا تو نہیں آپ سے, مگر آپ کہتے رہیے. تو اس طرح کا منشور مجھے یہ نظر آیا ہے اس میں. اور پھر دیکھیں منشور اس لیے ہوتا ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ ہم یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں اور کنونس کیا جائے. پھر منشور پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں, آپ پبلک میں جا کے بتاتے ہیں. آپ نے 11-12 دن پہلے الیکشن سے اپنا منشور جاری کیا, اور ایک عام آدمی کو منشور کیسے سمجھ میں آئے گا, کیسے آپ اسے سمجھائیں گے؟ تو یہ جو پالیٹکس ہے یہ منشور کی پالیٹکس ہے نہیں,
یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، میں تو ان الیکشنز کو بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک رسم ادا کی جا رہی ہے اور رسمی طور پر یہ الیکشن ہو جائیں گے. تو اس الیکشن کی رسم کا میں ایک حصہ منشور کا بھی ہوتا ہے، تو منشور بھی دے دیا گیا ہے. سوائے آپ اس پر کہ افسوس کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے حقیقی مسائل کا حل کیسے نکالا جائے گا. دیکھیں مسائل ہیں کیا، ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی ہی کرنی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جی پرائیویٹائزیشن بہت ضروری ہے. پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے خلاف رہی ہے ہمیشہ. آگے جا کر ہمیں ایک گورنمنٹ ایسی بنتی نظر آ رہی ہے جس میں ان دونوں پارٹیوں کا اسٹیک ہوگا، یا یہ دونوں پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوں گی، تو وہی سب کچھ ہوگا جو پہلے ہوا پرائیویٹائزیشن کے ساتھ. ہم کس طرح سے اپنی جو ڈسکورس ہیں ان کے مسائل حل کریں گے، کس طرح سے ہم جو گردشی قرضے ہیں ان کے مسئلے سے ہم کیسے نکلیں گے، کس طرح سے ہم 10 کروڑ عوام جو خط غربت سے نیچے ہے اس کو کیسے اوپر لے کر آئیں گے. آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے 4 کروڑ لوگوں کو ایک سال میں اوپر لانے کا، کس طرح سے لے کر آئیں گے یہ نہیں پتا ہمیں. وہی بات کہ جی آپ یا تو مزید ٹیکس لگائیں گے یا مزید قرضے لیں گے. آپ پاور کا جو کرائسس ہے وہ کیسے حل کریں گے. سولر اگر آپ لگانا شروع کریں گے تو کتنے عرصے میں لگے گا اور وہ کتنا قابل عمل ہوگا. آپ نے ایک بار سولر پاور پارک بنایا تھا، قائد اعظم پاور پارک، اور آپ کو پتا جی. ہے کہ وہ منصوبہ ناکام ہو گیا تھا. تو یہ جو منشور ہیں یہ اس رسمی الیکشن کا ایک حصہ ہیں. ان کو میں سنجیدگی سے اب نہیں لے سکتا، جبکہ میں نے ان کو دیکھ لیا ہے. امید بہت تھی نون لیگ سے، مگر مایوسی ہوئی. آپ کو مایوسی ہوئی ہے، نون لیگ سے آپ کو امید بہت تھی، لیکن اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی تھاٹ پروسیس تھا. پیپلز پارٹی یا بلاول صاحب نے جس طرح کا منشور دیا، تنخواہیں ڈبل، بجلی کے یونٹ مفت، وہ تو بالکل ہی پریکٹیکل ہونے سے بہت کہیں دور تھا. ذوالفقار بھائی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ کیا اگر کمپیئر کیا جائے تو آپ کو کچھ بہتر نظر آتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور، یا یہ سبھی کے منشور اسی طرح ہی ہیں بس کہ دیکھا یہ عوام کے مسائل ہیں، نعرے بلند کیے، سوچا سمجھا کوئی نہیں، نہ پیچھے کوئی اس کے کوئی ایسی ٹیم تھی، نہ اس کا کوئی ہوم ورک تھا کہ بھئی یہ کس طرح سے ڈویبل ہے بھی یا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی یہ عوام کے مسائل ہیں، یہ حل کریں گے، اور بس نعرہ بلند کر دیا اور یہی منشور ہو گیا اور عوام بھی اسی پہ ووٹ دے دی. ہمارے ساتھ جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکشن لیس بھی ہیں اور لیڈر لیس بھی ہیں. بدقسمتی سے ڈائریکشن لیس ہونے یا لیڈر لیس ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری پرائرٹیز اللہ کے فضل سے ایسی ہیں کہ الیکشن سے چند ہفتے پہلے آپ نے 90-95 ایم این ایز کو جو آپ کے اپنے تھے 1 بلین روپے آپ نے دے دیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید ان کی تعداد بنتی ہے. لیکن ایجوکیشن کے لیے آپ 1 بلین روپیہ بھی نہیں دے سکے. اور آج میں ایک ایڈ پڑھ رہا تھا جس میں ایجوکیشن کے لیے جی سی یونیورسٹی لاہور کا ایڈ تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ ایم فل ریسرچر چاہیے 2 سیٹیں اور 16,000 روپے ان کی تنخواہ ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پرائرٹی ہے آپ کی، اور یہ آپ کی حکومتوں کی پرائرٹی ہے، یہ آپ کا وی این ہے. اس وی این کے ساتھ آپ کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ 2.5-3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، آپ کی آبادی کس لیول پہ چلی گئی ہے، انوائرمنٹل ایشوز کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جو نان ایشوز میں آپ الجھے ہوئے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کا نکاح پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں خدا کے بندو، یہ جو پوری دنیا کے مسئلے ہیں، آبادی ہے، کلائمیٹ چینج ہے، یہ ہمارا آخری پرائرٹی بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ سوال یہ کر رہے ہیں سلام بھائی کہ یہ لچھے دار ہمیں تقریریں نہیں چاہیے، ہمیں سلوشن چاہیے. جس طرح مسعود رضا صاحب نے بات کی یا محمد علی صاحب نے بات کی، سلوشن ان میں سے کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. میں 3.5 سال والی حکومت کے جمہوریت کا حسن دیکھتا ہوں یا 16 مہینے والی دیکھتا ہوں، اور ان کے جو کارنامے ان پہ نظر دوڑاتا ہوں، تو مجھے ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. یہ سارا کا سارا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، الفاظ کا ایک گورکھ دھندا ہے، اور یہ بیوقوف بنانے کا ایک ڈرامہ ہے. ان لیڈرز کا کوئی ویژن نہیں ہے. جو لیڈرز یہ اس بات پہ ریس لگاتے ہیں ایک دوسرے سے اور کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے ہمیں فلانا قرضہ مل گیا، ادھر سے بھیک مل گئی، ادھر سے بھیک مل گئی، پاکستان اور بھیک کی نتیجے میں اپنے پروٹوکول کو کم نہیں کرتے، اپنی عیاشیوں کو کم نہیں کرتے. 85-90 کی کیبنٹ سے کون سا انقلاب یار اس ملک کے اندر یہ لانا چاہ رہے ہیں؟ ابھی نگران سیٹ اپ کے اندر 20 لوگوں کی کیبنٹ سے انہوں نے وہ کام کر دیے جو 85 لوگوں کی کیبنٹ نہیں کر سکتی. پنجاب کے اندر محسن نقوی صاحب نے 15 سال شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اور اتنے لگ بھگ 12
15 साल परवेज लाइक ये 25 साल की लेगेसी जो है वो 6 महीने में फारिग कर दी है। अगर ये सड़कें 16 नालियां बनाना ही डेवलपमेंट है तो मोहसिन नकवी साहब ने तो ये 25 साल से ज्यादा बना दी हैं 6-7 महीने के अंदर अंदर। असल चीज ये है कि जैसे कौमें बनाई जा सकती हैं, कौमों को उठाया जा सकता है, जिस तरह इंडिया ने अपनी प्रायोरिटी रखी है। बहुत से आज इंडिया के अंदर ऐसे तलीमी इदारे हैं, इस्लाम खालिद भाई मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, मैं सुन के हैरान हो गया कि वहां पे दाखिला मिलना मुश्किल है, बर्कले यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना आसान है। मेरिट का ये लेवल ले गया इंडिया, और इंडिया के आज 25 लोग दुनिया की जो टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं, उनके सीईओज हैं, वो ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़े, वो सारे के सारे इंडिया से पढ़े हैं। तो आप देखें ना आपकी प्रायोरिटीज है क्या। आप सारे अपने ललित लले में सारी अयाशी कर रहे हैं और बाहर से कर्ज लेके कर रहे हैं, और आपका कोई विजन नहीं, एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ाने का कोई फार्मूला नहीं, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसको ठीक करने का आपके पास कोई प्लान नहीं। नतीजा ये निकला कि आज पाकिस्तान आर्मी को SIFC के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फैसला करना पड़ा कि सियासत और मैशत को अलग अलग करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने हाथ में ले ली और आज वो उसको देख रहे हैं, और सियासतदान बहुत सारी स्पेस अपनी सरेंडर कर चुके हैं। तो अभी मुझे लगता है कि जो भी साहब आएंगे, जो भी गवर्नमेंट आएगी, उनकी बहुत लिमिटेड स्कोप होगा, बहुत थोड़े से केक के साथ उनको गुजारा करना पड़ेगा, और ये कंट्रोल सिस्टम आगे चल के होगा और एक बिल्कुल बदला हुआ पाकिस्तान होगा। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हमें समझ शायद नहीं आ रही इस्लाम खालिद साहब, वो ये है कि हमारा जो वोटर और आम आदमी और छोटे बच्चे वो शौर के लिहाज से चले गए 21वीं सदी के अंदर, और हमारी जो लीडरशिप है, जो स्टेटस को के लोग हैं, ये बैठे हुए 17वीं 18वीं सदी के अंदर। ये जो 2-3 सदियों का जनरेशन गैप है ना, ये डिस्कनेक्ट है इतना खौफनाक। जब तक ये ब्रिज नहीं होता ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे उस वक्त आपके वोटर थे 9 करोड़, वापस आए हैं तो 12 करोड़ हो चुके थे। अब 18 से 35 साल के दरमियान जो 6 करोड़ वोटर है उनकी इनको समझ नहीं आ रही। राइट। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये बिल्कुल एक्सपायरी डेट टाइप लीडरशिप, और बिल्कुल जिनका विजन जो आज से 2 सदियां पीछे खड़े हैं, वो हाल के अंदर भी आ जाए तो शायद मसले का हल निकल आए। वो बिल्कुल माजी के अंदर जिंदा है, माजी के अंदर जिंदा रहना चाहते हैं, माजी की बात करते हैं। यानी वो कहते हैं कि माजी की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी थी, माजी के जजेस बहुत बुरे थे, आज के जजेस ठीक है और आज की एस्टेब्लिशमेंट राइट। जुल्फकार साहब, और आने पॉइंट आ गया आपका। मैं जरा में वो कहेंगे जी सर, पॉइंट वेल टेकन। मैं ज़रा मोहम्मद अली साहब की जानिब बढ़ूँ, जो कि पहले से मैनिफेस्टो की बात को थोड़ा एड्रेस कर चुके हैं, लेकिन ज़रा इस सेगमेंट में तफसील से थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा। सर, किसका मैनिफेस्टो आपको डूएबल लगता है, या किस तरह से आप देखते हैं, या ये सारे ही मंशूर बस इसी तरह ही हैं जो कि दे दिए गए और अमल पैरा तो इन पर होना नहीं होता, ये अब आवाम को भी पता है और शायद इन सियासी जमातों को खुद भी समझ है? शुक्रिया। मैं समझता हूँ बहुत जामिया साहब ने उन्हीं की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। देखिए, पहली बात ये है कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, मैं अगर एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपको 20 सेकंड में उसको समराइज कर दूं तो उसके 4 पहलू हैं। लोएस्ट लेवल जो है ना वो अवाम है, जिससे आपको वोट चाहिए होता है, और वोट हासिल करने का जो ज़बरदस्त तरीका है वो एक अट्रैक्टिव, एग्जॉटिक और क्रिस्प किस्म का बयानिया होना चाहिए, जिसको आप मैनिफेस्टो कह लें, जिसको आप मतलब कुछ नारों का मजमुआ कह लें, जो कि अवाम के जो तवक्कुआत और ख्वाहिशात की तर्जुमानी करना ज़रूरी है। ये बड़ा ज़रूरी है। काबिल अमल होना वो दूसरी बात है। अच्छा, ये पहला लोएस्ट लेवल है। दूसरा लेवल ये है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, आपके साथ जो है ना इलेक्टेबल्स कितने हैं, ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की अब हम तरफ आ जाते हैं। चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, आपके साथ इलेक्टेबल्स कितने हैं? वो लोग जिनको आप टिकट दे रहे हैं, क्या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना असर व रसूख रखते हैं कि वो मतलब उनके चांसेस क्या हैं इलेक्ट होने के, इससे कतई नजर कि वो किस पार्टी से ताल्लुक हैं, वो कितने सिंसियर हैं, कॉम्पिटेंट हैं, एजुकेटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, वो सब सानवी अहमियत रखती हैं बातें। लेकिन क्या वो इलेक्ट होने की सलाहियत, काबिलियत, असर रसूख रखते हैं नहीं, यानी कि इलेक्टेबल हैं कि या नहीं, ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है
کہ جناب آپ کی جماعت کے اسٹیبلشمنٹ سے کیسے رواسب ہیں، سیدھی بات کرنی چاہیے۔ نمبر 3، کیونکہ خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی جو ہے وہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلانی ہے، یہ چاہے جس کی مرضی حکومت آئے، یہ تیسرا پہلو ہے۔ اور چوتھا پہلو عالمی پہلو ہے کہ جناب جس طرح ذوالفقار صاحب نے کہا کہ جناب آپ عالمی طاقتوں کے ساتھ ایسے رواسب رکھنے کے قابل ہیں کہ آپ قرضے لا کے عوام کو ترقی کے نام پہ پروجیکٹس چلا سکیں اور فیتے کاٹ سکیں تاکہ آپ اقتدار میں رہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کا ٹوٹل سیاسی نظام، یہ 4 پہلو ہیں اس کے بس، اور اس میں آپ کا کیا بیانیہ ہے اور آپ کا نیریٹو جو ہے وہ کیا ہے، وہ ٹھیک ہے عام آدمی کو کی دلچسپی کو اور اس کے انٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے obviously ہر سیاسی جماعت کا ایک سیاسی مجبوری بھی ہے اور ایک کمپلشن بھی ہے، لیکن جس طرح ذوالفقار صاحب نے بھی کہا کہ اس کا بدقسمتی سے ہماری جمہوریت جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا چونکہ عوام کا بدقسمتی سے اتنے تکلیف دہ اور بٹر تجربات کے باوجود ایک حقیقت پسندانہ سیاسی شعور نہیں ڈیولپ ہو سکا۔ ہم کوئی نظریاتی مسیحا چاہتے ہیں الیکشن کے نتیجے میں کہ ایک شخص آئے گا جو بڑا کرزمیٹک ہوگا، فصاحت و بلاغت کے ذریعے سے وہ عالمی طاقتوں پہ اثر انداز ہو کے ہمارے سلامتی، معاشی اور تمام مسائل حل کر دے گا۔ تو ہماری عوام کا جو شعور ہے نا، ہماری جمہوریت اس وقت ڈیلیور کرے گی جب ہمارے لیڈر کی فصاحت و بلاغت اور وجاہت کے بجائے اس کی پرفارمنس کے اوپر لوگ نظر رکھیں گے کہ جناب آپ نے کیا ڈیلیور کیا، اور چونکہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو نہ صرف یہ کہ عوام ان کو ریجیکٹ کرے بلکہ ان کی پارٹی بھی ان کو ریجیکٹ کرے۔ جب تک، اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بدقسمتی سے سب سے اہم بات یہی ہے کہ اگر کسی جماعت کے اندر اگر جمہوریت نہیں ہے اور تو پھر وہ عوام میں کیسے جمہوری اقدار کی پابند ہو سکتی ہے وہ، اور جمہوریت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، جمہوریت کی کور ویلیو تو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، کہ جناب جس نے پرفارم نہیں کیا آپ اس کو فارغ کر دیں۔ مجھے بتائیں کہ میں کسی جماعت سے مطلب سمپتھی رکھنے نہیں رکھتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، ابھی اسلام آباد سے جو پچھلی دفعہ جو صاحب الیکٹ ہوئے تھے، آپ یقین کیجئے وہ تو کبھی کسی حلقے میں نظر ہی نہیں آئے پچھلے 2-3 سال میں۔ تو بات یہ ہے کہ آج لیکن ان کی پارٹی ابھی بھی کلیم کرتی ہے کہ ہم بڑے مقبول ہیں۔ وہ صاحب کا نام لے دیں، آپ کا حلقہ مجھے پتہ چل جائے گا۔ اسد عمر صاحب الیکٹ ہوئے تھے میرے حلقے سے، تو اسد عمر صاحب جو ہے مطلب بڑے قابل اور سنجیدہ پڑھے لکھے شریف انسان سمجھے جاتے ہیں، لیکن ہماری جو سیاست ہے اس میں ہمارے حلقے کے کیا مسائل ہیں، کیا علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سر مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، میں ذرا بریک سے واپس آ کر اب جو سمجھے جاتے تھے جس طرح سے آپ نے کہا انہوں نے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا، معیشت کے ساتھ بھی علیحدہ ہاتھ کیا اور پھر چھلانگ لگائی، ٹرین سے اتر گئے، کوئی اور گاڑی پکڑ لی، غائب ہو گئے، سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، کیا صرف اتنی چیز کافی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں سیاسی جماعتوں کے، یا ایک جماعت جو کہ 2 جماعتوں سے ہٹ کر سامنے آئی تھی وہ بھی کوئی عوامی مسائل کو حل نہیں کر پائی، اس نے نیریٹیوز پاپولر ضرور بنائے، اگر کہا جائے کہ ڈیلیور کیا کیا تو پریکٹیکلی 0 ڈیلیور کیا میرے خیال سے۔ پھر ان جماعتوں کی بات کریں تو یہ جو جماعتیں یہ بھی ماضی میں اتنی مرتبہ اقتدار میں رہ پائیں، کوئی موٹر وے کا دعوے دار ہے تو کوئی سندھ کی حالت کو بہتر کرنے کا، لیکن اگر کہا جائے کہ باقاعدہ طور پر کیا ڈیلیور کیا تو کچھ زیادہ نہیں ہے کہنے کو ان کے پاس بھی۔ اب ہم ایک اور انتخابات کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیا کس حد تک یہ جماعتیں جو گیون آپشنز ہیں ہمارے مسائل کو حل کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی؟ میں چاہوں گا اس پر کامنٹ لیں، ہم بریک کے بعد اپنے معزز مہمانوں سے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ اب ذرا کچھ بات کریں گے جی کہ ہم کس حد تک اور کس طریقے سے جو بھی اقتدار میں آتا ہے، جو اس وقت گیون آپشنز ہیں ہمارے پاس، کیا نیا کریں گے یا کیا نیا کر سکتے ہیں۔ مسعود رضا صاحب، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی 2 بڑی جماعتیں ہیں اس وقت جو میدان میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف وہ تو جماعت کی شکل میں نہیں رہی، یا جس طرح سے بھی کہہ لیجئے ان کا کیا امپیکٹ ہوگا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کیا نیا مطلب ایک اتنی مرتبہ اقتدار میں رہ کر ہر دفعہ گلے شکوے، اپنے ساتھ زیادتیوں کی جو ہوئی ہوئی داستانیں ہیں ان کو الیکشن کیمپین میں سنانا اور یہ کہنا کہ اب ہم کچھ بدل دیں گے، آپ سمجھتے ہیں کسی کے پاس واقعی سلوشن ہے؟ ہم نے
مینیفیسٹو کی بھی بات کر لی, ہم نے باقی بھی باتیں کر لیں. کس کے پاس آپ کو نظر آتا ہے کوئی ایسا سلوشن جو ملک کو مسائل سے نکال کے باہر لے جائے, بہتری کی طرف لے جائے, کسی حد تک بہتری کی طرف لے جائے؟ یا میں یہ سمجھ لوں کہ یہ دو جماعتیں اب اتنی تجربہ کار ہو چکی ہیں کہ ان میں سے اب اگر کوئی اقتدار میں آتا ہے تو بالکل وہ ایک نئی طریقے سے چیزوں کو لے کر چلے گا, اور اب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ مسائل کا حل کیسے. بڑی دلچسپ طریقے سے آپ نے سوال شروع کیا. آپ نے کہا آپشنز, یعنی یہ بات تو اسٹیبلش ہے نا کہ ہمیں چند آپشن دیے جاتے ہیں, کون سی جماعت مین اسٹریم میں ہوگی اور کس شکل میں ہوگی. ایم پی ایم کیسی ہونی چاہیے, پی ٹی آئی کیسی ہونی چاہیے, نون لیگ کیسی ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی کیسی ہونی چاہیے, جے یو آئی کیسی ہونی چاہیے, یا جنوبی پنجاب میں جو بھی اتحاد بنے یا پارٹی کوئی بھی کولیشن بنے تو وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. پہلے تو یہ سیٹ اپ کر لیا جاتا ہے. محمد علی صاحب نے جو 4 نکات بیان کیے تھے اس میں لوئسٹ لیول جو عوام کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے ایک ایسی تحریک پیدا کی جاتی ہے جو بڑی کرسپ ہو, ایکزاٹک ہو. تو اس میں آپ دیکھیں اس دفعہ کیا ہو رہا ہے. نون لیگ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت اپنے آپ کو کلیم کر رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ حکومت میں آئے گی اور سارے راستے بھی اس کے لیے کھلے, اس کا بیانیہ ہے پاکستان کو نواز دو. جی, یعنی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ نواز دیا جائے ہمیں, تب پاکستان جو ہے وہ سنورے گا. اب نواز شریف صاحب کی کیا عمر ہو چکی ہے, کتنی بیماریاں وہ اپنی خود بتا چکی ہیں, 40 سالہ سیاست ان کی کیا رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کبھی وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں, کبھی وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ان کی سیاست ہو یا پیپلز پارٹی کی سیاست ہو یا کسی اور جماعت کی, تک پرانے ہی روش پہ چلتی رہیں گی, انہی 4 نکات کو سامنے رکھتے ہوئے وہی اسٹرکچر ہوگا. تو لوگ اب اس سے تنگ آ چکے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ اسٹیبل گورنمنٹ ہو, سنجیدہ حکومت ہو, وہ فیصلے کر سکے جو پاکستان کے لیے نہایت ضروری فیصلے ہیں. تعلیم, صحت, آبادی, کلائمیٹ چینج, پاکستان میں انرجی کرائسس, ان کی طرف سنجیدہ کوششیں ہوتی نظر آئیں. تو یہ جو جماعتیں ہیں, دیکھیں اس میں بلاول صاحب ہوں یا آپ نواز شریف صاحب کی جماعت کو دیکھ لیجئے, اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. کوئی اسٹینڈ فورڈ سے پڑھا ہوا ہے, کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے, یہ دنیا کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جس اسٹرکچر کے اندر موجود ہے اس میں یہ کچھ اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی کیبنٹ میں آدھے نہیں تو آدھے سے کچھ کم لوگ پہلے سے کہیں سے دے دیے جاتے ہیں. ان پر ان کا زور نہیں ہوتا, کچھ حصہ ان کے پاس ہوتا ہے, کچھ حصہ کہیں اور ہوتا ہے. تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ایسی حکومتوں سے لوگ تنگ آ چکے. عمران خان کی پرفارمنس کچھ نہیں ہوگی, لیکن جس طرح سے حکومتیں ختم ہوتی ہیں, جس طرح سے بنائی جاتی ہیں, جس طرح سے یہی سلسلہ آگے چلے گا. اور جیسے ابھی کہا گیا کہ آنے والی حکومت جو ہے اس کے پاس بہت کم مارجن ہوگا, تو بہت کم مارجن والی حکومت, اب میں فرض کریں نواز شریف صاحب اس کم مارجن والی حکومت میں اس کے سربراہ بن جاتے, تو اس کا مطلب یہ ہوا آسان زبان میں کہ آپ نے 100 جوتے بھی کھائے, 100 پیاز بھی کھائی, اور پرانی تنخواہ سے بھی کم پر آ کر آپ اس جگہ پہ بیٹھ گئے. تو آپ نے 40 سال میں کیا کیا؟ لوگ اب اس عوامی شعور کو آپ اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے. اب عوامی شعور موجود ہے, تبھی تو یہ پرابلمز موجود ہیں آپ کے سامنے. یہ جو الیکشن ہے یہ بالکل بھی پرفارمنس کی بیس پر ہو ہی نہیں رہا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پرفارمنس اور منشور کی بیس پہ یہ الیکشن ہے, تو یہ الیکشن پرفارمنس اور منشور کی بنیاد پر نہیں ہے. ایک نظریہ جس کو کبھی نواز شریف صاحب نے پکڑا, کبھی بھٹو نے اس کا علم اٹھایا, کبھی بے نظیر نے اس کا علم اٹھایا, آج اس کا جھنڈا عمران خان کے ہاتھ میں آ گیا, جس طرح سے بھی آ گیا. تو یہی فاطمہ جناح سے لے کر آج تک پاکستانی عوام بھٹو صاحب کا آپ نے مسعود صاحب ذکر کیا, مزے کی بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کی عوام کو روٹی, کپڑا اور مکان, یہی 3 چیزیں سب دینے کے وعدے کر رہے ہیں, اور یہی 3 بنیادی اس دفعہ تو 30 چیزیں لاکھ گھر عوام دیں گے کے سر, پاس نہیں 30 ہیں. لاکھ گھر دیں گے اس دفعہ, 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے. بھائی کیسے دیں گے؟ یعنی کیوں مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا یار؟ آپ کہہ رہے ہیں پیٹرول فری دے دیں گے, کیسے دے دیں گے؟ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں گے, آپ کر ہی نہیں سکتے کچھ آئی ایم ایف کے پروگرام میں. وہ تو کہہ رہے ہیں سبسڈیز کم کرو. ابھی جی 48 ارب روپے کے ٹیکس ابھی آپ پر لگنے ہیں, شاید الیکشن سے پہلے ہی. اگلی حکومت آئے گی, مزید ٹیکس لگنے ہیں آپ کے اوپر, مزید آپ کو آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہے. رائٹ, تو مسعود سر صاحب کیوں پوائنٹ آ مذاق گیا کر آپ رہے ہیں کا. ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے, ذوالفقار صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, مجھے ایک بڑی عجیب سی یہ صورتحال ہے نا, جب ہم دیکھیں تو جس کا ذکر ابھی ہوا بھی گفتگو میں کہ عوام, آپ ہی نے غالباً کیا کہ جو عوام کو غصہ اس بات پہ کہ عمران خان کو نکالا اور ان لوگوں کو واپس لے کر آئے,
عمران خان نے اپنا جو ان کا دور حکومت تھا اس میں یقیناً کچھ ایک کووڈ جیسا بھی چیلنج، باقی مسائل بھی تھے، لیکن ایک طرف تو ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ آلریڈی ایگزسٹنگ ان دو پولیٹیکل پارٹی سے متنفر ہے. میں اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں. ایک خاص طبقہ ہے جو شاید سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اقتدار میں بالکل نہیں ہونے چاہیے، ان سے ایک بڑی حد تک نفرت کرتا ہے. وہ حلقہ یقیناً ٹلٹڈ ہے ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت کے، اور اس کو وہ غصہ بھی رکھتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کیوں نہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس طبقے سے، اس ہارڈ لائنر سے بھی بات کریں نا آپ، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کے پاس کوئی حل ہے ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈال دینے کا یا مسائل سے نکال دینے. وہ صرف ان کے ساتھ نفرت کے چکر میں ان سے محبت کرتے ہیں. تو مسائل کا حل ہے کس کے پاس ہے؟ کس پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ میرا لیڈر ہے، یہ ملک کو مسائل سے نکال دے گا؟ یہ تو کسی کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا. دیکھیے اسلام بھائی، میں کل جا رہا تھا ڈیفنس، لاہور میں رہتا ہوں، تو وہاں کے ساتھ ہی ہلکا 5 منٹ کے فاصلے پہ ہلکا بلاول صاحب کا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو میں وہاں سے گزر رہا تھا، ایک عزیز کو ملنے جا رہا تھا ماڈل ٹاؤن. تو رستے میں ایک نالا آتا ہے، اس کے اوپر کچھ جھگیوں والے، لمبی قطار ہے ان کی بیچاروں کی، وہ جھگیوں کے اندر رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہیں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہیں کپڑے دھوتے ہیں، کھاتے سب کچھ کرتے ہیں. تو وہاں پہ بلاول صاحب کے جھگیوں کے اندر پوسٹر لگے ہوئے. تو میں رک گیا، میں نے رک کے اس کی ویڈیو بھی بنائی اور میں نے جھگیوں والوں سے پوچھا. وہ کہتے ہیں جی مجھے 50 سال ہمیں ہو گئے ہیں، ہماری 3 نسلیں جوان ہو کے کچھ مر گئے ہیں، یہ قبرستان میں ہے، اور باقی لوگ ہم یہاں ہی بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہاں ہی مرتے ہیں. کھانا وانا بھی ایسے ہی ہے، گزارا چل رہا ہے. جھگیوں میں جو رہ رہا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ تو وہاں سے ماڈل ٹاؤن کوئی 5 منٹ کے فاصلے پہ ہے، جو وزیر اعظم کا گھر ہوگا اگلے، اور پرانے وزیر اعظم کا بلاول ہے، اس کو 10 منٹ کے فاصلے پہ ہوگا، 20 منٹ کے فاصلے پہ. اور وہاں پہ یہ بلاول صاحب الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. تو میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ پچھلے 75 سالوں میں یہ بیچارے پچھلے 40-50 سال سے ان جھگیوں میں ہیں، اور آج پھر وہ کہتے ہیں جی عمران خان سے بھی ہم مایوس ہو گئے، بلاول صاحب ہمیں. خیر، جی وہ ان کا موقف تھا. میں جی سمجھتا ہوں اسلام بھائی، اس ملک کے جو عوام جتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، اس کا سلوشن ان لیڈرز کے پاس بالکل کوئی نہیں. وسائل آپ کے پاس ہے نہیں. اس طرح جس طرح یہ 25 کروڑ کا ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح تو بھائی 4-5 لوگوں کا گھر نہیں چلتا. اس ملک کے اندر اقتدار ملتا ہے، اختیار نہیں ملتا. اس کو سمجھیں. اور اس طرح سے کوئی بھی حکمران آ جائے، آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو قبر سے نکال کے لا کے وزیر اعظم بنا دیں، 2 مہینے کے بعد ان کے خلاف اس سے زیادہ احتجاج ہوگا اور وہ کہیں گے مجھے واپس اسی جگہ بٹھا دیں. یہ آپ کا سسٹم جو ہے یہ فیل ہو چکا ہے، یہ گورنیبل نہیں رہا. جتنی آپ نے انکروچمنٹ کر دی ہے سسٹم کے اندر، اس سسٹم میں میجر ریفارمز جب تک آپ نہیں کرتے، یہ ڈیلیور ہو ہی نہیں سکتی. منشور کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم بالکل فروئی قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. میں تو بہت آگے جا کے بات کر رہا ہوں کہ یہ جن حالات پہ ہم گزر رہے ہیں اور جس طرح بیک کے اوپر ہم زندہ ہیں، ہم تو اس ملک کو گورنیبل ہی نہیں کر سکتے، چلا ہی نہیں سکتے. اور اس کی رائٹ یہ سر، بڑے میرے پاس ذوالفقار بھائی وقت ذرا محدود ہے. میں ذرا محمد علی صاحب کا بھی تجزیہ اس آخری معاملے پر لے لوں کہ کس کے پاس سلوشن ہے معاملات کو حل کرنے کا، کون نکال سکتا ہے، یا یہ اب نہیں جو بھی آئے جس طرح سے ذوالفقار صاحب نے کہا نہیں چلا سکتا. جب تک ایک پرنسپل چینجز نہ اس سسٹم میں کی جائیں تب یہ گورنیبل ہوگا، اس طرح سے نہیں ہو سکتا. دیکھیں جی، میں یہ آپ کی آخری بات سے بالکل متفق ہوں. مختصراً میں یہ کہوں گا کہ گورننس کا جو فقدان ہے وہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل ریالٹی ہے پاکستان کی، نمبر 1. اور اس کے لیے تمام جو ہمارے پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں، جو منسٹریز ہیں، ان میں بڑے میجر اور ریڈیکل اور ٹائملی ریفارم کے بغیر آپ ایک گورنیبل طریقے سے اس ریاست کو چلانا مشکل ہے. عوام کے مسائل حل کرنا ناممکن ہے. عالمی برادری اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی کمٹمنٹ بھی پوری کرنا مشکل ہے. میں کوئکلی صرف یہ بتا دوں کہ دیکھیں یہ بڑی زبردست بات کی تھی ذوالفقار صاحب نے، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے کنکلوڈ کروں گا کہ آپ کے پاس جو اسپیس ہے نا گورننس کی، کسی جو ان سی مرضی پارٹی حکومت میں آ جائے، وہ 3 وجہ سے بالکل نہیں ہے.
ایک تو یہ کہ جناب عالمی سطح پہ جو ورلڈ آرڈر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، چین کو بھی آپ سے تشویش ہے، امریکہ کو بھی خدشات ہے، عرب ممالک کے اپنے مسائل ہیں، تو اگر آپ کی کوئی مرضی پارٹی آ جائے وہ آپ کو یہ خواب دکھاتی ہے کہ میں باہر سے کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ اور بہت بڑی کوئی ایڈ لے آؤں گا، تو وہ غیر حقیقت پسندانہ بات ہوگی. تو آپ کو اپنے داخلی اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے یہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ آپ نے ابھی ذرائع مجبوری اپنے وسائل کے ذریعے سے ہی اپنے مسائل حل کرنے ہیں. اچھا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ویلیو ایڈیشن کریں، ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کریں. آپ جو ہے جو نان پرفارمنگ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں، جنہوں نے آپ کو سرو بھی کرنا ہے، ٹیکس بھی دینا ہے اور لوگوں کو ڈیلیور بھی کرنا ہے. وہ ان کے اوپر 800-900 ارب روپیہ آپ ضائع کر رہے ہیں ٹیکس پیئرز کا. اچھا، تیسری بات یہ ہے، اور تو یہ والا جو آرگومنٹ ہے کہ جناب میں لوگوں کو نوکریاں دے دوں گا، یہ ان تمام اسٹرکچرل اور انٹرنیشنل ریالٹی سے بالکل بھی لگا نہیں کھاتا. اس وقت آپ نے تمام پبلک سیکٹر آرگنائزیشن جو کہ نان پرفارمنگ ہے ان کو پرائیویٹائز کیے بغیر نہ تو آپ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے. وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.